बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के केस के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस की चालाकियां और फुर्तियां किसी भी काम नहीं आई। अदालत की तरफ से जो फैसला जारी किया गया है उसके मुताबिक ना सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि करीबी लोग उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जिनमें ना सिर्फ हुमैरा असगर के घर वाले बल्कि उनके फैशन स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद, उनके बारे में बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए और इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा उनके बयानात कलमबंद करके बाकायदा अदालत में इसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। हुमैरा असगर केस में ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। एक तरफ हुमैरा असगर के घर वाले पहले दिन से उसकी डेड बॉडी लेने के लिए भी राजी नहीं थे और ना ही कोई कानूनी चाराजोई इस हवाले से करने के लिए एग्री हुए। दूसरी तरफ पुलिस ने इस फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही ये कह दिया था कि ये तबई मौत है, ये कत्ल नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें थी जो कि इस सारे मामले को बहुत ज्यादा मशकूक बना रही थी कि पुलिस ने इस फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही इसे तबई मौत कैसे बना दिया। घर वाले भी एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो अदालत की तरफ से फैसला जारी किया गया है इसके मुताबिक मुकदमा हर सूरत दर्ज करना पड़ेगा और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हुमैरा असगर के घर वाले और रियासत की मुद्दियत में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये अदालत की तरफ से बहुत बड़ा एक फैसला हुमैरा असगर केस के हवाले से सामने आया है, जिसके बारे में हुमैरा के दोस्तों ने ही दरख्वास्तें दायर कर रखी थी कि ये एक कत्ल है और इसका मुकदमा दर्ज करके इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। दानिश मकसूद के हवाले से क्यों बाकायदा ये तहरीरी फैसले में कहा गया है कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी। आईफोन किसने गायब किया है और पुलिस ने अभी तक आईफोन का सुराग क्यों नहीं लगाया, इस हवाले से भी जज साहब ने तंबीह की और आईफोन बरामद किया जाए, जिस जगह पे भी है उसको ट्रेस किया जाए। तो पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बन चुका है अब ये केस, क्योंकि पहले पुलिस ने अपने सर से उतारने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से मामले को रफा दफा किया जाए। ना ही तो मालिक मकान को इसमें शामिल तफ्तीश किया गया, ना ही जो फ्लैट के हमसाए थे उनको पूछगिछ प्रॉपर की गई। तो ये सारे वो लोग हैं जो कि बहुत ही मशकूक हैं, बिलखुसूस इसमें जो डॉक्टर सारिम सज्जाद, जिनके हवाले से एक वजीर आजम पोर्टल पे दरख्वास्त भी दी गई थी अगले ही रोज जब ये डेड बॉडी मिलती है कि यही वो शख्स है जिसने के हुमैरा असगर को बासर अफराद के साथ मिलकर कत्ल किया है। डॉक्टर सारिम सज्जाद और मालिक मकान, इनके गठजोड़ के हवाले से भी चीजें सामने आ चुकी हैं कि इनकी भी आपस में जो दोस्तियां हैं या जो इनकी पार्टीज होती थी फार्म हाउस पे और ये इकट्ठे होते थे, तो तमाम चीजें सामने होने के बावजूद पुलिस ने आंखें बंद रखी और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। हुमैरा के मोबाइल्स के पासवर्ड एक बहुत ही करीबी शख्स से लिए गए थे। मोबाइल पासवर्ड के हवाले से पहले डायरी का कहा गया था, लेकिन फिर वो एक करीबी शख्स है जिसने ये पासवर्ड बताए थे। इसी शख्स को अब दोबारा से पर इन्वेस्टिगेट करने के बारे में भी अदालत की तरफ से तहरीरी फैसला जारी किया गया है कि जो करीबी लोग हैं, अब करीबी लोग जो हैं उनमें बहुत सारे अफराद आते हैं, जिनमें के वो लोग जो के तकरीबन 110 के करीब हैं जो हुमैरा के साथ डेली बेसिस पे राब्ते में थे। इनको पहले तो पूछगिछ की गई है, लेकिन अब एक जब 302 सेक्शन के साथ इसका मुकदमा दर्ज होगा तो फिर ये तमाम जो लोग हैं इनको ना सिर्फ पूछगिछ की जाएगी बल्कि शामिल तफ्तीश करके इनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे और जो भी इस हवाले से एविडेंस हैं उन तमाम चीजों को भी अदालत के सामने अब रखा जाएगा। तो हुमैरा असगर केस के हवाले से पहले तो ये चीज सामने आ रही थी कि घर वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे और वो चाहते थे कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो हुमैरा के घर वाले भी बुरे फंस चुके हैं, वो इसलिए कि वो जितना मर्जी ये कहते रहे कि हुमैरा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम डेड बॉडी नहीं लेना चाहते, या हुमैरा का भाई नवीद असगर ये कहता रहा कि वो तकरीबन 2 साल से हमारे साथ राब्ते में नहीं थी, हमने उससे कता तल्लुकी कर रखी थी, या वो हमारे कहने में नहीं थी, शोबिज में चली गई थी।
ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اب ان لوگوں کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا اور اس پورے معاملے کے اندر گھر والوں کا کیا کردار ہے اس کا خلاصہ بھی ہو کے رہے گا، اور یہ تمام چیزیں تب پوسیبل ہوں گی جب پولیس کی طرف سے ایک فیئر انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ حمیرہ اصغر کیس کے حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اگر یہ تمام کیس جو ہے یہ پروپر انویسٹیگیٹ کیا گیا، پولیس نے اس میں کوئی اپنی پھرتی اور چلاکی نہ دکھائی، تو قاتل جو ہے وہ بہت جلد بے نقاب ہوگا۔ عوام کے سامنے تو قاتل پہلے ہی بے نقاب ہو چکے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن سے جا کے یہ پورے قتل کیس کے تانے بانے بھی ملتے ہیں اور جن کے اوپر شکوک و شبہات بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس نے ان لوگوں کو نہ تو پروپر پوچھا، نہ ان کی کوئی سی ڈی آر ڈیٹا وغیرہ نکالا۔ اب مالک مکان، ڈاکٹر سارم سجاد، چوکی دار اور جو نیبرز تھے ہمسائے، ان سب کے جو کال ریکارڈ ڈیٹا ہے، جب قتل کا مقدمہ درج ہو جائے گا تو وہ چیزیں اب نکلوانی پڑیں گی پولیس کو۔ جب یہ چیزیں ساری دیکھی جائیں گی تو قاتل خود ہی بے نقاب ہو جائے گا۔ حمیرہ اصغر کیس کی تفتیش میں سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو حمیرہ کے دوست تھے جنہوں نے پہلے عدالت کے اندر کچھ درخواستیں دائر کی تھی وکلا کے ذریعے کہ یہ ایک مرڈر ہے اور اس کی پروپر چھان بین کی جائے، تو پولیس نے 2 دفعہ عدالت کے اندر رپورٹ جمع کروائی جس میں یہ مینشن کیا گیا کہ یہ ہمیں طبعی موت لگتی ہے، یہ قتل نہیں ہے۔ حالانکہ گھر کے اندر سے سفید پاؤڈر بھی ملا تھا جسے کہ سمندری نمک کہا گیا کہ یہ بو کو ختم کرنے کے لیے یعنی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو حمیرہ کے فلیٹ کی کھڑکیاں وغیرہ کھلی ہوئی تھی یا آٹو لاک لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں ڈی آئی جی بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ایسا لاک ہے کہ کوئی بھی باہر جاتے ہوئے اسے پش کر کے بند کر سکتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ لاک باہر سے یا اندر سے لگا ہوا تھا یا وہ حمیرہ نہیں لگایا تھا۔ فنگر پرنٹ سارے غائب تھے۔ اسی طرح گھر کی مکمل صفائی کی گئی تھی، کوئی بھی چیز وہاں پہ ایکسٹرا نظر نہیں آ رہی، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ پروپر یہاں پہ نہ صرف کلیننگ کی گئی بلکہ شواہد کو مٹانے کی، کرائم سین کو خراب کرنے کی بھی کوشش اسی وقت ہی کی گئی ہوگی جب حمیرہ کی موت واقع ہوئی ہے۔ ایک چیز کا اور بھی انکشاف ہوا ہے، کچھ ثبوت ہیں جن لوگوں کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، انہوں نے بھی کچھ ثبوت عدالت میں فراہم کیے ہیں، اور یہ جو ثبوت ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حمیرہ کو قتل کرنے کے بعد اوندھے منہ لٹایا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں چونکہ جج صاحب نے فوری طور پہ یہ فیصلہ نہیں دیا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت نے حمیرہ اصغر کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے سے پہلے مکمل رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا، اور پولیس کی طرف سے کیا رپورٹ بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزار تھا اس کی طرف سے جو وکیل آج عدالت میں پیش ہوا تھا اس نے کیا دلائل دیے، اس نے کیا چیزیں ایسی فراہم کی کہ جس کی وجہ سے جج صاحب نے ایک قتل کا مقدمہ درج کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ تو عدالت نے درخواست گزار کے وکیل اور پولیس کی رپورٹ کا جائزہ لیا، جو کہ کافی دیر یہ جائزہ لیا گیا، پھر اس کی جو سماعت ہے وہ کچھ دیر روک دی گئی کہ وقفے کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ریکارڈ کی روشنی میں قابل دست اندازی جرم بنتا ہے، لہٰذا حمیرہ اصغر کے اہل خانہ اور ریاست کی مدیت میں بیان ریکارڈ کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا جائے۔ حمیرہ اصغر کی لاش 8 جولائی کو کراچی کے اتحاد کمرشل کے ایک فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی، جب کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان عدالت پہنچا اور عدالتی بیلف کے ذریعے دروازہ توڑا گیا تو پوسٹ مارٹم میں یہ چیز سامنے آئی کہ لاش ڈیکمپوز کے آخری مرحلے میں تھی، جس سے پہلے تو جو ڈاکٹر سمیہ تھی جنہوں نے یہ پوسٹ مارٹم کیا انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا، پھر وہ گھر کے بار بار یعنی فلیٹ کے دورے کرتی رہی اور انہوں نے تب اندازہ کیا کہ یہ ڈیڈ باڈی 8 سے 9 ماہ پرانی ہے، یعنی کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ درخواست گزار کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی ہے یہ محض گھر کا یا فلیٹ کا دورہ کرنے کے بعد بنائی گئی ہے، اس میں حقیقت کوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تفتیشی حکام نے جو رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حمیرہ اصغر مالی مشکلات کا شکار تھی، انہوں نے ستمبر 2024 میں آخری کمرشل شوٹ کیا تھا، جبکہ اکتوبر 2024 میں کام کے متعلق انہوں نے لوگوں کے ساتھ روابط کیے تھے، اور موبائل فون کے ڈیٹا کے ذریعے یہ چیز پولیس والے بتاتے ہیں کہ سامنے آئی ہے کہ حمیرہ اصغر لوگوں سے جن بھی لوگوں سے ڈائریکٹر سے
اور پروڈیوسرز وغیرہ سے رابطے میں تھی، شوبز کے لوگوں سے رابطے میں تھی، تو ان سے کام مانگ رہی تھی۔ اداکارہ کے فلیٹ سے جمع کیے گئے سیمپل کی کیمیکل رپورٹس میں انکشاف ہوا تھا کہ جمی ہوئی جو چیزیں ہیں میں موجود 5 نمونوں کا تعلق سمندری نمک سے تھا، جو عموماً سمیل کو کم کرنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ باورچی خانے سے ملنے والا نمک اور جو پیالوں میں رکھا گیا تھا، اس میں کافی زیادہ فرق تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ تحقیقات کیس کو نئے زاویے فراہم کر سکتی ہیں۔ پولیس نے جو تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی، اس میں پولیس کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ اداکارہ کا فون اکتوبر 2024 تک استعمال میں رہا، تاہم میک اپ آرٹسٹ کے فون کالز کے باوجود کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور واٹس ایپ کے پروفائل تصاویر جو ہیں ان کو بھی حذف کر دیا گیا تھا۔ عدالت کے حکم کے بعد پولیس اب حمیرہ اصغر کے اہل خانہ کے ساتھ مل کے مکمل تحقیقات کرے گی اور جتنے بھی متعلقہ افراد ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ حمیرہ کی پر اسرار موت کا معاملہ جب عدالت پہنچا تھا آج سے کچھ ہفتے پہلے، تو شہزیب سہیل نامی یہ کراچی کا ایک شہری ہے جس نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی سیشن جج جنوبی کی عدالت میں، اور اس میں شہری شہزیب سہیل نے موقف اپنایا تھا کہ حمیرہ اصغر علی کی موت طبعی نہیں ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ عدالت اس معاملے پر ہر ممکن قانونی اقدامات کرے، اور اس میں جو درخواست گزار تھا اس نے ایس ایس پی ساؤتھ اور ایس ایچ او گزری کو فریق بنایا تھا کہ اس کا قتل کا مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اس وقت چونکہ پولیس نے ایک رپورٹ جمع کروا دی اور پولیس کا یہ موقف تھا کہ یہ ایک طبعی موت ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مرڈر کیا گیا ہے، اس وقت اس معاملے کو پینڈنگ کر دیا گیا۔ پھر ایک دوسرے شہری کی طرف سے سیم ایسی ہی ایک درخواست دائر کی گئی جس میں موقف اپنایا گیا کہ حمیرہ اصغر علی جب گھر سے آخری دفعہ گئی تھی تو وہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، اور آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا تھا کہ واپس اس نے حمیرہ کو فلیٹ کے باہر چھوڑا تھا، لیکن جب آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو دوبارہ پولیس نے بلایا اور اس سے دوبارہ سے بات چیت کی، اس سے پوچھنے کی کوشش کی، تو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے ٹوٹلی اپنا موقف تبدیل کر لیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ میں جب آخری دفعہ حمیرہ اصغر کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہوں تو گئی تو وہ میرے ساتھ تھی، لیکن واپس وہ میرے ساتھ نہیں آئی، وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئی تھی کہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن میں اسے چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ اور یہی وہ چیز اب انویسٹیگیٹ کی جائے گی کہ حمیرہ اصغر اس روز گھر میں واپس آئی تھی، کب آئی ہے، یا کہ یہ جو پولیس والے بتاتے ہیں کہ 7 اکتوبر ہی موت کا دن تھا، یعنی 7 اکتوبر 2024، جو نیبرز وغیرہ ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے سپٹمبر اکتوبر میں ہی کہیں دیکھا ہوگا آخری دفعہ حمیرہ اصغر کو، جو قریبی ان کے نیچے ایک شاپ تھی فلیٹ کے نیچے، وہاں سے وہ کچھ سامان وغیرہ آخری دفعہ لینے آئی تھی، اور یہ وہی دن بتائے جا رہے ہیں جو کہ اکتوبر 2024 کے سٹارٹنگ کے دن تھے۔ تو یہ جو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، اور اسی طرح جتنے بھی مشکوک لوگ، بالخصوص مالک مکان میر وائس خان، تو ان تمام لوگوں کو اب کیا انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، یا کہ یہ ایسے ہی پھر اثر انداز ہوں گے اس سارے معاملے کے اوپر جیسے کہ پہلے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی اگر پولیس چاہتی تو اس کا مقدمہ ریاست کی مدیت میں درج ہو سکتا تھا ڈے 1، اور اسی طرح جو بھی اس میں لوگ ملوث نظر آ رہے تھے جن کے اوپر شک تھا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو پولیس کو بھی وہاں سے پتہ چل چکا تھا کہ جو چوکیدار ہے اس کے بیانات میں تضادات تھے، چوکیدار نے بہت سے بیانات بدلے، یہاں تک اس نے کہا کہ مجھے سمیل آئی لیکن میں وہاں سے اس لیے چھوڑ گیا کہ کہیں میرے سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس تھا جو کہ چوکیدار بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے کالز کی، اور پھر جو سی ڈی آر ڈیٹا نکلوایا گیا حمیرہ کے موبائل کا تو اس میں صرف چوکیدار کی ایک کال تھی۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ چوکیدار اور مالک مکان کے جو کمرے ہیں وہ اسی فلیٹ میں موجود ہیں، ایک فرنشڈ روم بلڈنگ کے اندر وہ مالک مکان استعمال کرتا ہے کہ جو ملازمین وغیرہ وہاں پہ رکھے جاتے جیسے کہ چوکیدار ہے، تو سرونٹ کوارٹر میں وہ چوکیدار رہائش پذیر تھا۔ تو یہ چیزیں پہلے پولیس سے چھپائی گئی، یا کہ پولیس کو پتا تھا تو پولیس نے خود ہی اس پہ آنکھیں بند کیے رکھی، کیونکہ اس میں بااثر لوگ شامل ہیں اور بااثر لوگوں نے اسے طبعی موت بنانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن اب عدالتی حکم کے اوپر
اس کو پروپر مقدمہ درج کر کے ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ لگتا ہے کہ اس کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئے گی۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ حمیرہ کا آئی فون فوری طور پر ڈھونڈا جائے، یعنی کہ وہ فون کہاں پہ ہے اس کا سراغ لگایا جائے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ مشکوک ہیں ان کو آئی فون کے حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اور دانش مقصود جو کہ فیشن سٹائلسٹ ہیں، جو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ حمیرہ اصغر اکتوبر میں ان کے ساتھ رابطے میں رہی، پھر ان کی ڈی پی فروری تک آتی رہی، لیکن جب انہوں نے یہ میسج شیئر کیا واٹس ایپ پہ یا دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز پہ کہ حمیرہ مسنگ ہے، کیا کسی کو پتہ ہے، تو ان کے واٹس ایپ سے ڈی پی اڑا دی جاتی ہے اور جو لاسٹ سین آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے فیشن سٹائلسٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اب ڈیسیژن کیا گیا ہے، جو کہ عدالت کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن دانش مقصود کچھ عرصے سے خاموش ہیں، بالخصوص 24 جولائی 2025 سے جب ان کو آئی جی آفس میں بلایا گیا، ڈی آئی جی کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی، ان سے پوچھ گچھ کی گئی، ان سے سکرین شاٹ وغیرہ لیے گئے اور دیگر جو بھی ان کے پاس پروف تھے حمیرہ اصغر کے حوالے سے کہ وہ کب تک زندہ تھی اور کیا ان کے معاملات تھے، کتنی ان کی چیٹ وغیرہ ان کے پاس موجود تھی، تو اس کے بعد دانش مقصود بالکل غائب ہو گئے، جس پہ کہ جب کسی نے اس پہ بات کرنا چاہی کہ دانش مقصود کو ڈرایا گیا ہے یا ان کو چپ کروا دیا گیا ہے، تو پھر وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس کیس پہ بات نہ کروں، یا مجھے ڈی آئی جی نے منع کیا ہے کہ میں اس حوالے سے اب مزید انٹرویوز نہ دوں۔ تو اب انہیں اس حوالے سے دوبارہ سے پولیس کو پروپر انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانش مقصود کا سی ڈی آر ڈیٹا بھی نکلوایا جائے، کیونکہ اس حوالے سے اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہ صرف اس کا مقدمہ درج کریں گے 302 کی دفعات کے ساتھ ساتھ کیا اس میں اغوا کی دفعات بھی شامل کی جائیں گی، کیونکہ جو درخواست گزار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حمیرہ کو شاید اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ گئی تو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تھی، واپس کب آئی، کس دن آئی، کس ٹائم پہ آئی، یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، اور کیا اس دوران اس کو اغوا کیا گیا یا اس کو کہیں پہ بند رکھا گیا یا اس کے فلیٹ میں ہی اسے بند رکھا گیا تھا کہ وہ کسی سے مل نہیں رہی تھی، باہر نہیں آ رہی تھی، چیخوں پکار کی آواز ضرور آتی تھی، چیخوں کی آوازوں کے باوجود جتنے بھی فلیٹ کے لوگ تھے قریبی جو ان کے ہمسائے تھے، کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ حمیرہ چیخیں کیوں مار رہی ہے، کیونکہ ان کے جو قریبی ہمسائے ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہاں پہ پہلے سی سی ٹی وی کیمراز نصب تھے جب انٹر ہوتے ہیں بلڈنگ کے اندر، جہاں سے ایک لفٹ کے ذریعے باقی دیگر جو فلیٹس ہیں وہاں تک رسائی حاصل ہوتی ہے، وہاں سے یہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں یہ کافی مہینے پہلے اتار دیے گئے تھے۔ اب وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، یقیناً وہ مالک مکان سے ہوگی، جو مینٹیننس والے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، چوکیدار جو پہلے یہاں پہ تھا اور پھر چھوڑ گیا اس کے پاس سے بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اب ہوپ فلی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ حمیرہ اصغر کیس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ آگے چل کے سامنے آئے گی، اور جو ہر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ حمیرہ کو قتل کیا گیا ہے، یہ طبعی موت نہیں ہے، اور حمیرہ کے گھر والے اور پولیس کو پہلے دن سے لگ رہا ہے کہ یہ طبعی موت ہے، یہ قتل نہیں ہے، تو یہ چیزیں اب کھل کے سامنے بہت جلد آ جائیں گی۔ ڈاکٹر سمیہ سعید جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ان کے بارے میں بھی درخواست گزار کی طرف سے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر سمیہ سعید نے پروپر جو ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کی رپورٹ بنانے کی بجائے حمیرہ کے فلیٹ کے بار بار چکر لگائے، اور فلیٹ کے اندرونی معائنے کے بعد انہوں نے اپنے سے ایک رپورٹ مینشن کر دی کہ جی یہ تو 8 سے 9 ماہ پرانی باڈی ہے، اور جو بھی نمونے یا جو چیزیں بھی لی گئی تھی تو اس کی پروپر جو صورتحال تھی اس کے بارے میں پوسٹ مارٹم میں مینشن نہیں کیا گیا، یعنی کہ درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی گھپلا کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر شہری اس پہ بات کر رہا تھا، بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حمیرہ کو انصاف ملے، حمیرہ کا قتل کیا گیا ہے، اور جتنی بری اس ڈیڈ باڈی کی صورتحال تھی، جو اذیت دے کے اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ درخواست گزار کی طرف سے یہ بھی آج ان کے جو وکیل تھے انہوں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ حمیرہ اصغر کی ڈیڈ باڈی جس کمرے سے ملتی ہے وہاں پہ حمیرہ اصغر کو قتل کرنے کے بعد اوندھے منہ لٹایا گیا ہے، وہ نہ تو گری ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ہارٹ اٹیک والا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب انویسٹیگیٹ ہوں گی اور پھر اس میں پتہ چلے گا
کہ کیا اس کے محرکات ہیں، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بااثر مالک مکان ڈاکٹر صارم سجاد اور اسی طرح جو دیگر لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کہ ہم پڑوسی تھے، ہم تو 5 مہینے کی چھٹیاں گزارنے چلے گئے تھے، کبھی وہ کہتے ہیں ہم مظفر آباد میں تھے تو کبھی کہتے ہیں وہ یو کے میں چھٹیاں گزارنے گئے تھے، تو کیا ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے گا یا کہ پولیس ایک دفعہ پھر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے گی؟ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔